अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं सलमा कौसर। इमरान खान साहब ने एक और यू टर्न ले लिया है। यूं तो माजी में एक तवील तारीख है इमरान खान साहब के यू टर्न्स की, लेकिन इस बार साइफर के मामले पर अब कहते हैं इट्स ऑल बिहाइंड मी एंड इट्स ओवर। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इट्स ओवर तो फिर जो सफारती महाज पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा उसका जवाब कौन देगा। हुकूमती सतह पर भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो कहा वो भी हमारे सामने है। इसके साथ साथ वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साज अपने बयान में सख्त अल्फाज में कंडेम किया और इस मामले पर बात की कि जब 6 से 7 माह तक एक मामले पर एक बयानिया अपनाया गया तो फिर अचानक से इस यू टर्न की क्या जरूरत पेश आ गई। क्या मामलात अब बदल गए थे? क्या बयानिया नाकाम हो गया था या फिर कोई सिग्नल देना मकसूद था? क्या अमेरिका को दबे लफ्जों में ये कहा जा रहा है लेट्स वर्क टुगेदर, और अगर ये मैसेज दिया जा रहा है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो हर गाड़ी के पीछे लिखा नजर आता था एब्सोल्युटली नॉट, उसका क्या करना है। इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान को नुकसान आने के लिए जिस तरह के स्टंट्स अपनाए गए, जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की गई साइफर के मामले पर, जो ऑडियो टेप्स हमारे सामने आई, जो ऑडियो लीक सामने आई, उसमें उस वक्त की पूरी हुकूमती मशीनरी इन्वॉल्व थी। आज आसानी से कह देना इट्स ऑल ओवर एंड इट्स ऑल बिहाइंड मी। तो सवाल करेंगे अपने तज्जियाकारों से कि ये आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों बयानिया बदलना पड़ा, क्यों एक और यू टर्न लेना पड़ा। और फिर जब इमरान खान साहब अपने मंजूर नज़र मीडिया पर्सन्स के सामने, अपने मंजूर नज़र मीडिया पे बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो फिर CNN, BBC, DW या किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जाके इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ का दिफा क्यों नहीं कर पाते। इससे पहले कि मैं नाज़रीन आपको सुनवाऊँ ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कौमी असम्बली में क्या कहा, अपने तज्जियाकारों का तारुफ करवा दूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हैं, और साथ ही साथ हमायूं खान साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पहले ज़रा सुन लेते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल के दौरान क्या कहा, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सारी सियासी जिंदगी इमरान खान की जो है वो यू टर्न से भरपूर है। किसी जगह पे वो चंद माह या चंद हफ्तों के से ज्यादा जो है वो नहीं खड़ा हुआ, लेकिन ये इस किस्म के इल्जामात लगाए उसने कौम और मुल्क के लिए खिफत का बायस बना। इस हाउस की जो है इज्जत और वकार को उसने कॉम्प्रोमाइज किया कि इस हाउस के मेंबरान ने अपने वोटों के जरिए उसको बाहर निकाला और नई हुकूमत जो है कोलिशन की जो है इसको इंस्टॉल किया। अब वक्त आया है कि तुम्हारे इस झूठ की वजह से तुम्हारे गिरबान के ऊपर हाथ पड़ना चाहिए, इस कौम का भी, और जो इज्जत और वकार जिसके साथ तुम खेले इस हाउस के, उसका भी तुम उसकी भी कीमत अदा करो। ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि जो किया है अब उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। रशीद साफ़ी साहब, क्या तबसरा करेंगे आप? सूरत हाल वाज़े होती जा रही है, इमरान खान साहब का बयानिया नाकामी से दो चार होने के बाद अब उनको एक और यू टर्न लेना पड़ गया। देखिए, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और ख्वाजा आसिफ साहब दुरुस्त जानिब इशारा कर रहे थे कि साइफ़र के मामले पे ना सिर्फ इमरान खान साहब ने दाखिली सियासत में एक हिजान की कैफियत पैदा कर दी थी, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान की सफारतकारी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार कर दिया था। देखिए, इसके दो पहलू थे। जब खान साहब ने ये साइफ़र का मामला जब वो मार्च के आखिर में सामने लेके आ रहे थे, तो उसमें एक तो उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने जो उनकी फिर ऑडियो भी हमारे सामने आई, अपने जो सेक्रेटरी से बात कर रहे थे आज़म खान साहब के साथ कि अब हमने साइफ़र के मामले पे खेलना है, तो वाकई उन्होंने अपनी सियासत के लिए इसलिए इस पे अच्छा खिलवाड़ खेला है और उसका उनको काफ़ी सियासी फ़ायदा भी उनके जो हल्क़े असर था उन्होंने उनको इस पूरे जो सिनारियो था, जो पूरा उनका जो एक बयानिया था, उसको कबूल भी किया और काफ़ी पजीराई भी हासिल हुई। दूसरी जानिब हमने देखा कि इसी मामले को वो पार्लियामान के अंदर भी लाए, जो ख्वाजा आसिफ साहब जिस जानिब इशारा कर रहे थे कि डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी का वो जो बदनाम ज़माना अगर मैं कहूँ एक रूलिंग, जिसको फिर अदालत ने भी रूल आउट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, गैर आईनी और गैर पार्लिमानी करार दिया था, तो वो पूरा इसी एक झूठ के बयानिया पे, जिस पे आज खान साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी बताया और जो फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी इस बात की तस्दीक कर दी कि अब वो साइफ़र के मामले को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाना चाहते और तमाम चीज़ों को वो पस पुश्त डाल चुके थे। तो यकीनी तौर पर
جو پاکستان کے جو سفارتی سطح پہ پاکستان کو نقصان پہنچایا یا جس پریشانی سے دوچار کیا خان صاحب نے، اور پاکستان کے اندر سیاست میں جو تلاطم خان صاحب کی اس طرز عمل کے نتیجے میں سامنے آیا، وہ اس کا آج نہیں تو کسی ایک مرحلے پہ خان صاحب کو ضرور جواب دینا پڑے گا۔ بات اس پہ ختم نہیں ہوگی، جس طرح خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں یا آج صبح جو مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو بیان سامنے آیا ہے کہ یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر خان صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اب اس معاملے سے وہ دستبردار ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ وہ شاید امریکہ کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن قائم کرنا چاہتے، ہو سکتے ہیں ان کی نظر میں ایسی کوئی بات ہو، لیکن قوم خان صاحب سے ضرور یہ سوال کرتی رہے گی، اور جب تک خان صاحب مطمئن نہیں کریں گے۔ اس وقت تو جو خان صاحب کی جو فالوئنگ ہے وہ ایک کلٹ کی صورت میں خان صاحب کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ خان صاحب کی خوش قسمتی کا ہے یا ان کی بیان کی خوبی ہم اس کو کہیں، جو بھی اس کے وہ جو پس منظر ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اس حساس معاملے کو اس قدر اچھالنا اور اس پہ سیاست کھیل کے اور پھر آل آف سڈن اس سے پیچھے ہٹ جانا، یہ لانگ ٹرم یہ بات نہیں چلے گی۔ حکومت کا بھی یہ مطالبہ ہے، اور خان صاحب جو خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، تو ایک نہ ایک دن قوم بھی اٹھ کے خان صاحب سے یہ ضرور سوال کرے گی اور خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک، خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا، لیکن ہمایوں خان صاحب جواب کب اور کیسے دیں گے؟ عمران خان صاحب کی فالوئنگ کی بات ہو رہی ہے، وہ فالوورز جو ڈویچے ویلے کی خاتون صحافی جب انٹرویو کرتی ہیں عمران خان صاحب کا سخت سوالوں پہ، سوشل میڈیا پہ جس طرح ان کو ٹرول کیا گیا، جس طرح ان کو اپنا کامنٹ سیکشن بند کرنا پڑا، اس سے زیادہ شرمندگی کی بات اور کیا ہوگی؟ کیا عمران خان صاحب آنے والی نسلوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں، یہ ترغیب دے رہے ہیں بطور لیڈر، جو وہ خود کو لیڈر کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ہسٹری میں لے جاؤں گا۔ جب خان صاحب کی حکومت نو کانفیڈنس، جو کہ ایک بڑا جمہوری طریقہ ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر انشرائنڈ ہے، اس کے ذریعے ختم ہوئی اور ایک نئی حکومت بن گئی، جو کہ ہمارے قانون کا حصہ ہے کہ اگر آپ اپنی جو ہے عددی برتری ثابت نہ کر سکیں، اس کے ذریعے جب گئی تو اب اس وقت ان کو، اور پھر ابھی جس طرح رشید صاحب نے بتایا، قاسم سوری صاحب کی وہ جو رولنگ تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے نیشنل اسمبلی میں دیکھا کہ آخری وقت تک، رات کو 12 بجے کے قریب تک بھی وہ لے گئے، کسی طرح اس کو ڈیلے کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے وہ نہیں ہوا اور ان کو جانا پڑا، جو کہ ایک قانونی یا آئینی طریقہ تھا۔ اس کے بعد سے اب ان کو ایک نیریٹو بلڈ کرنا تھا۔ انہوں نے جو سب سے پہلا نیریٹو بلڈ کیا، ایک تو یہ تھا کہ وہ شروع میں ان کو لگا کہ ہم سائفر کا، جس طرح آڈیو لیکس میں آیا کہ ہم اس سے کھیل کے جو ہے اپنی پاپولیرٹی کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہوئی بھی کسی حد تک۔ پھر جو ہے انہوں نے جب اداروں کے ساتھ ٹکر لی تو اب ان کے پاس دو راستے تھے، یا تو ڈائریکٹلی اداروں کو وہ بلیم کریں، پہلے وہ مختلف ذریعہ سے یا مختلف طریقوں سے، کبھی کسی کو نیوٹرل کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، اور پھر بعد میں بہت زیادہ ایگریسو ہو گئے جب ان کو مایوسی ہوگی کہ کوئی ان کی جو ہے وہ صورت بھر نہیں آ رہی، تو اس میں پھر انہوں نے جب یہ کرنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ یہ جو امریکہ کے ساتھ انہوں نے یو ٹرن لیا، یہ میرا خیال ابھی کا نہیں ہے، یہ فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ نہیں ہے، اس سے پہلے CNN ڈوچے ویلی آپ کہہ رہی ہیں فائنینشیل ٹائم کی، اس سے پہلے انہوں نے آج سے کچھ 4-5 مہینے پہلے ایک لابینگ فرم ہائر کی US کے اندر کہ میرے تعلقات اس کے اندر ٹھیک کیجئے، اور نہ صرف UK کے اندر، انہوں نے کچھ رپورٹس کے مطابق برسلز کے اندر بھی، کچھ رپورٹس کے مطابق UK کے اندر بھی، وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح وہاں پہ کریں۔ اب جب ان کا بیانیہ کھل کے سامنے آ گیا کہ اداروں کو انہوں نے ہیڈ آن لینے کی کوشش کی، ان کو پولیٹیسائز کیا، سیاست کو پولرائز کیا، تو اس میں جو ہے اب ان کو لگ رہا تھا کہ اب مجھے جو انٹرنیشنل میرا نیریٹو ہے، اگر آپ دیکھیں وہ انگریزی میں جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت ہی اچھا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جب وہ اردو میں اور جب پنجابی کا بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں اوئے اور وہ للکارنے والا جو ہے عمل ان کا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں کو وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے شاید یہ سیاست کا حصہ ہے، لیکن میرا خیال ہے ہماری عوام بھی شاید اتنی بیوقوف نہیں ہے، اور وہ ہم نے دیکھا بھی کہ جو ان کے مختلف جو جلسے جلوس انہوں نے کچھ 60 سے زیادہ کیے ہیں، وہ بتدریج ان کے اندر کمی آتی گئی، یہی ہوا کہ وہ دھرنوں کے اندر بھی جو ہے وہ جو ان کی لانگ مارچ تھی اس کے اندر بھی لوگوں کا کم آنا شروع ہو گیا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ ان کی ریلیوں کا پڑاؤ تھا، وہاں پہ اسد عمر صاحب بوسہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ بھائی لوگ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی کہ بہت ساری چیزوں میں کوئی صورت بر نہیں آ رہی تھی۔ وہ محاورتاً کہتے ہیں نا کہ اوپوننٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے پنجابی میں کہ ان کی توپوں میں کیڑے پڑے، ریت کے طوفان آئے، تو ابھی وہی سچویشن ہے کہ وہ دعائیں کر رہے ہیں ایسا ہو۔ عبد المجید ساجد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، سیکریٹری لاہور پریس کلب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔
عبد المجید ساجد صاحب، عمران خان صاحب کا ایک اور یو ٹرن ہم دیکھ رہے ہیں. اب وہ سائفر کے معاملے سے بھی سٹیپ بیک کر گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اب معاملات سیٹلڈ ہیں، اٹس آل بیہائنڈ می. کیا تبصرہ کریں گے آپ اس صورتحال پہ؟ دیکھیں ان کے یو ٹرن کے حوالے سے تو ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہو رہی. یقیناً یہاں جو پینل بیٹھا ہے وہ بھی اس میں سے بھی کوئی حیران اور پریشان نہیں ہوا گا کہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. یہ تو ان کا ایک کہہ لیں اب ایک خاصہ بن گیا ہے. لیکن یہ اس وقت جو انہوں نے یو ٹرن لیا ہے یہ بڑا تکلیف دہ ہے. یہ اس حوالے سے تکلیف دہ ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو، پورے ملک کو جو ہے نا وہ کہہ لیں ایک بیچ چوراہے جو ہے نا لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ جس کے اثرات جو ہے نا ملک اور قوم پہ مرتب بھی ہو رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوں. انہوں نے تو ایک یو ٹرن لے لیا، انہوں نے تو کہہ دیا جی کہ وہ بات اب آگے کی کرتے ہیں جی، وہ تو ختم ہوگی بات جی، وہ تو سائفر اور وہ جو بیانیہ تھا وہ تو مکمل ہو گیا، اب آگے کی بات کرتے ہیں. ان کے لیے بڑا آسان ہے. ہو سکتا ہے وہ 2 دن بعد 3 دن بعد اس کی وضاحت بھی دیں. وہ یہ آئیں گے نا جب وہ کنٹینر پہ، تو آپ یہ بات نوٹ فرما لیں سارے کہ وہاں پر آ کے انہوں نے پھر اور بیانیہ دینا ہے. اس حوالے سے بھی وہ وضاحت دیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ میں نے یہ کہا تھا، اس کا مطلب یہ تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا بیانیہ غلط ہے. اور وہ چونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ بیانیہ مقبول پڑا ہوا ہے، اور یہ ان کو جو بھی جس نے بھی بیانیہ ان کو دیا ہے، یہ جیسے بھی وہ کھیلتے ہیں. دیکھیں پالیٹکس ہے نا، پالیٹکس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کھیلتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو چونکہ ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مائنڈ گیم ہے، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ میں اس گیم کا جو نا ماسٹر ہوں. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. تو وہ دیکھیے گا اگلا یو ٹرن لینے میں بھی انہوں نے دیر نہیں کرنی. لیکن اس یو ٹرن کے حوالے سے اللہ کرے کہ وہ اس بات پہ قائم رہیں اور وہ اس پہ مزید یو ٹرن نہ لیں. اگر انہوں نے مزید یو ٹرن لیا تو یہ دیکھیں یہ وہ یو ٹرن نہیں ہے جس کا کوئی آپ سے، مجھ سے یا کے پی کے ساتھ تعلق ہو، یا گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے تعلق ہو، پنجاب سے ہو. یہ پورے ملک اور قوم کا مسئلہ ہے. اللہ کرے اللہ ان کو ہدایت دے کہ اس پہ وہ اب یو ٹرن نہ لیں، اس پہ قائم معاملے سے رہیں. اب ان کو یو ٹرن نہیں لینا چاہیے. عبد المجید ساجد صاحب، اس پہ میں کامنٹ لے لوں رشید صافی صاحب کا بھی. رشید صافی صاحب، جیسے عبد المجید صاحب نے کہا کہ ان کو اب اللہ کرے کہ اب اس سے یو ٹرن نہ لیں، لیکن ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑے سٹنٹس کھیلنے کی کوشش کی. کبھی وہ کہتے تھے کہ ریلیجیس ٹچ دینا چاہیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. کیا ایسے شخص پہ جو ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہو، جس طرح وہ آڈیو ٹیپ ہمارے سامنے آئی تھی اعظم خان صاحب سے، جس طرح انہوں نے بات کی اور کہا کہ اس معاملے پہ بھرپور طریقے سے کھیلنا ہے، ملکی مفادات کو داؤ پہ لگائے جا رہے ہیں، تب ان کو خیال نہیں آیا کسی بھی چیز کا؟ کیا 62-63 کا اطلاق نہیں ہوتا اس پہ؟ دیکھیے 62-63 کا اطلاق تو عدالتوں کا کام ہے، اور اگر بظاہر جس کو جو قانونی زبان میں بہت ایک اصطلاح عام ہوتی بادی النظر میں، آپ کی بات تو درست ہے، لیکن جو آپ چاہ رہی ہے وہ تبھی ہوگا جب عدالت میں اس قسم کے کوئی معاملات جب زیر غور ہوں گے. اب جو یہاں پہ ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب نے مارچ کے آخر میں سائفر کا کھیل کیوں شروع کیا اور اس وقت اس کھیل سے وہ پیچھے کیوں ہٹ رہے، یہ ایک اہم سوال ہے. میری نظر میں جب خان صاحب کو یہ اندازہ ہوا کہ پارلیمان کے اندر وہ اپنی عددی اکثریت کھو چکے ہیں اور ان کا جانا ٹھہر گیا ہے، تو سوچ و بچار کے بعد انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ عوام کے پاس جانے کے لیے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا. یعنی 4.25 سال انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تھا. لوگ جو تھے وہ مہنگائی سے پریشان تھے. خان صاحب اور ان کی اپنی معاشی ٹیم دہائیاں دے رہی تھی کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، تو اس بیچ میں ان کے پاس یہی ایک آخری سہارا ان کو مل گیا تھا، اور اس کو انہوں نے اچھے طریقے سے اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا، اور ان کی فالوئنگ جو ہے انہوں نے اس پہ یقین بھی کیا. اب اس وقت حالات تھوڑے سے بدل گئے. ایک تو ان کے جب لانگ مارچ کے لیے وہ نکلے، آج جو ان کا 5واں دن ہے دوسرے مرحلے کا لانگ مارچ کا، تو عوام کی پذیرائی انہیں نہیں مل رہی تھی. لیکن پھر بدقسمتی سے کچھ واقعات ایسے ہوئے، جو ہماری ایک جرنلسٹ دوست تھی ان کی شہادت ہوئی، پھر جو ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار جو تھے وہ شہید ہوئے، پھر جو وزیر آباد کی فائرنگ میں ایک بے گناہ شہری جب مارے گئے. یعنی وہ خان صاحب کو ایک نئی زندگی ان واقعات نے بدقسمتی سے دی،
اور خان صاحب کو لگا کہ اب اگر میں امریکی کیمپ میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ ان پہ بہت زیادہ دباؤ تھا، امریکہ کے دفتر خارجہ نے کئی دفعہ اس بات کی تردید کی، پاکستانی دفتر خارجہ نے خان صاحب کی بات کی تردید کی، جو خصوصی کمیٹی ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے اور جو ہماری سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ایجنسیز، تمام رپورٹیں خان صاحب کے موقف کے خلاف جا رہی تھی۔ تو خان صاحب نے یہی مناسب موقع جانا کہ چونکہ اب وزیر آباد کا واقعہ ہو چکا ہے، جو لانگ مارچ واقعی خونی مارچ ثابت ہو چکا ہے، ان کو کہنے کے لیے آج وہ اپنی زخم دکھا رہے تھے میڈیا کو، اور ایک دوسرا بیانیہ بنانے کی ان کی کوشش ان کی جاری ہے کہ کچھ لوگ ان کے جان کے در پہ ہیں۔ تو اب ان کو ایک دوسرا بیانیہ مل گیا ہے۔ خان صاحب کو ایک وقت میں ایک مقبول بیانیہ چاہیے ہوتا ہے، اس وقت سائفر کا معاملہ ان کو ایک مقبول بیانیہ ملا، اور اب یہ سانحہ وزیر آباد جو ہوا ہے، اب یہ بیانیہ وہ لے کے آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے خان صاحب کی سیاست کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ جھوٹے بیانیوں پہ ہمیشہ سے وہ رہتی ہے، اور وہ ان کو پھر بار بار یو ٹرن لینے پڑتے ہیں۔ اس کو ملک و قوم کو جو قیمت ادا کرنی ہوتی ہے وہ تو جو ملک و قوم اس حالات سے گزر رہی ہے۔ اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ وزیر آباد کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ بیانیہ کب خان صاحب اس کو پھر دوسرا رنگ دیتے ہیں، لیکن فی الوقت وزیر آباد کا بیانیہ ان کا بک رہا ہے، اور اس سے وہ اپنی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر لی ہے۔ اس لیے سائفر کے معاملے سے انہوں نے پسپائی اختیار کی اور امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑا امپورٹنٹ نکتہ صافی صاحب آپ نے اٹھایا کہ آخر ان کو یہ بیانیہ بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ 6-7 ماہ تک وہ اس معاملے پہ بات کرتے رہے، وہ الزامات لگاتے رہے، اس کے بعد وہ سٹیپ بیک کر گئے۔ عبدالمجید صاحب، امریکہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ سفارتی محاذ پر جو نقصان پہنچایا پاکستان کو، امریکہ ایک سپر پاور ہے جن کے ساتھ ہمارے ٹرمز بہت برے بھی کبھی نہیں رہے، بہت اچھے بھی، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کا ڈیمیج جو ہوتا ہے دو ممالک کے درمیان، اس کو اوورکم کرنا، برج کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب اس طرح کے الزامات کسی ملک پہ لگائے جائیں۔ امریکہ کا انتخاب اس معاملے میں ہدف الزام بنانے کے لیے یا ان پر سازش کا الزام لگا کے خود ایک سازش بنانے میں آخر امریکہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی تو بڑی بنیادی وجہ ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کر لیں، صافی صاحب نے بات کی جس طرح صدف نعیم کی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ ہمارے لاہور کی خاتون رپورٹر کی، اس پہ کم از کم آپ اور باقی پورا پینل اور صحافی اتنی بات تو ضرور اجاگر کریں کہ اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے کہ آیا وہ حادثات ہمیشہ کرتے ہیں سر اس پہ بات، اور وہ میں بھی اس پوائنٹ کو تھوڑا سا انڈورس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ظاہر آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ذرا آ جائے سامنے، جس طرح عمرشہ شریف کا کہتے ہیں کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور بھی دیگر بھی جو حادثے ہوئے ہیں اور جو صحافی خاص طور پہ شہید ہوئے ہیں یا مارے گئے ہیں یا قتل کیے گئے ہیں، وہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیں ان کے جو ایڈوائزر ہیں خان صاحب کے، جو بہرحال معلوم بھی ہیں نامعلوم بھی ہیں، تو ان کو وہ بڑا اچھی طرح اس قوم کی نبض جانتے ہیں، وہ انہوں نے اس قوم کی نبض کے ساتھ کھیلا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر اینٹائی امریکہ اور اینٹائی انڈیا جو ہے نا، وہ یہاں پر ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، وہ پاکستان میں ہے، اس کی جو بھی آپ ریزن سمجھ لیں، جو بھی ہے اس میں ہمارے تعلقات بہرحال اس میں اتار چڑھاؤ آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہ رہتا ہے، لیکن یہاں پر پورے کا پورا ایک جو ہے نا اس پہ ایک ایسا آپ کہہ لیں یہ بھی ایک بیانیہ آلریڈی ہے کہ وہ ان کے مخالف جو ہے نا وہ کہہ لیں ہمارے یہاں پاکستان میں لوگوں کے جذبات کہیں نہ کہیں موجود ہیں، ایک خاص طبقے کی حد تک تو موجود ہوتے ہیں، وہ چاہے وہ مذہبی ہو یا وہ چاہے لبرل ہو، بہرحال اس حوالے سے ہوتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ کا انتخاب کیا گیا کہ مقبول بیانیہ دیا جائے جس سے خان صاحب کے پچھلے 3.5 سال ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا۔ بہت شکریہ۔ عبدالمجید ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خان صاحب ساری گفتگو آپ نے سنی، رشید صافی صاحب سے جو بات ہوئی، عبدالمجید صاحب سے جو بات ہوئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ہم ماضی میں دیکھتے تھے ایم کیو ایم کے جو بانی تھے وہ اس طرح کے بیانات دیے جاتے تھے جو ملک مخالف ہوتے تھے، جو بہت ڈیمیجنگ ہوتے تھے پاکستان کے لیے، ایز اے نیشن بھی، قوم کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہوتے تھے، باقی ساری پارٹی دفاع میں سامنے آ جاتی تھی۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کتنی ہی غیر مقبول اور کتنی ہی غیر معقول کیوں نہ ہو، باقی لوگ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں۔ ذمہ دار تو پوری پارٹی بنتی ہے۔ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ اس میں ساتھ تو سب نے دیا، باقی لوگ اس وقت خاموش کیوں نظر آتے ہیں؟
اچھا میں اس کے اوپر تھوڑا سا جو عبد المجید صاحب نے کہا پہلے اس پہ ذرا کامنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ جو کمپیریزن انہوں نے شاید ڈرا کیا میرا تھوڑا سا اختلاف ہے. جو انڈیا کے اوپر ہمارا بیانیہ ہے وہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے یا سیم رہا ہے, اس پہ خان صاحب نے نہ کبھی کچھ کیا نہ ان سے کچھ ہوا. امریکہ کا انہوں نے ایک بڑا اسپیشلی چوز اس لیے کیا کہ جب وہ نو کانفیڈنس موشن کی وجہ سے جو کہ قانونی آئینی طریقہ ہے ہٹائے گئے تو اب ان کو لگ نہیں رہا تھا کہ میں کس طرح اپنے آپ کو سیاست کے اندر زندہ رکھوں, تو اس لیے انہوں نے وہ سائفر کا وہ جو معاملہ جو اس سے 3-4 مہینے پہلے ہو چکا تھا, گفتگو ہو رہی تھی, اس کو کھیلنے کی کوشش کی. اور امریکہ بینگ اے سپر پاور, اور پھر آپ دیکھیں جب وہ 3 سال 7 مہینے کا جو ان کا ٹینیور رہا اس میں آخری جو سال 1.5 سال تھا پریزیڈنٹ بائیڈن جب آئے نہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی گفتگو کی, نہ انہوں نے ایف اے ٹی ایف کے اوپر انہوں نے جو ان کی کوشش تھی اس کو سرایا, آئی ایم ایف کا جو پروجیکٹ تھا اس کے اوپر ان کی جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے اوپر بھی امریکہ کی طرف سے تھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دنیا کے سارے جو انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن تھے اس میں ان کی طرف سے ہیلپ نہیں آئی. اب خان صاحب کو ایک بڑا پاپولسٹ نیریٹو مل گیا کہ میں ایک سپر پاور کے سامنے کھڑا ہو گیا, اور اپنی عوام کو انہوں نے یہ بتایا کہ جو بندہ سب سے بڑی طاقت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ سچا اور وہ ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ان کی ریزن یہ تھی. اس کے فوراً بعد جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف, بلاول بھٹو, ہمارے انفارمیشن منسٹر, باقی ہمارے منسٹر یو ایس گئے, یو این جی اے کے اندر گئے مختلف جگہوں پہ, اور امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ پذیرائی آپ کو ملی, تو یہ نیریٹو پھر انہوں نے بلڈ کرنا شروع کر دیا. پھر جب ان کو احساس ہوا کہ سپر پاور کے ساتھ آپ نہیں اتنا ان پارلیمنٹری لفظ اگر میں کروں پنگا کا وہ کر سکتے ہیں, تب انہوں نے کہا کہ اب ڈومیسٹک پالیٹکس کو کھیلنا چاہیے, اور اس لیے وہاں پہ انہوں نے یہ یو ٹرن لیا. اب خان صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آ جائیں. پاکستان جو ہے دنیا کے ورس فلڈز کا ہم نے سامنا کیا, ہمیں $35 بلین کا امیڈیٹ نقصان ہوا, اور پھر ہم نے اس سے ریکوری کے لیے جو ایسٹیمیٹ لگائے گئے جو کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, آئی ایم ایف کی ہے, اور دنیا کے بڑے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی رپورٹ ہے کہ آپ کو $16 بلین امیڈیٹلی چاہیے. اس حالات میں خان صاحب نے اس سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ہر موقع پہ جو ہے 2 یا 3 انہوں نے ٹیلی فون کیے, نہیں پتہ چلا کہ وہ پیسے کہاں سے ہے اور کہاں لگے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ انہوں نے کے پی میں کوئی خاص توجہ دی, نہ انہوں نے پنجاب میں دی, نہ انہوں نے آزاد کشمیر میں دی, نہ انہوں نے گلگت بلتستان میں دی. وہ صرف ایک سیاست کی وہ جو ایک وہ بگی تھی اس میں بیٹھے رہے اور چلتے رہے. اور میں جو اکثر وہ کہتا ہوں مقصد صرف یہ ہے کہ اپنا پوسٹل ایڈریس چینج کرنا ہے. بنی گالا سے انہوں نے آ کے ایک جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اندر جو ہے انہوں نے آنا ہے. اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف انفارچونیٹلی مطلب ہم ان کو ایک لیڈر سمجھ رہے تھے جو کہ ملک کے ایک وزیر اعظم رہے, اور ہمارا خیال تھا کہ ان کی جو پاپولیرٹی چند جو ہے مختلف جگہوں پہ ہے اس کو کیپٹلائز کریں گے اور لوگوں کے لیے کچھ کریں گے, اور جو چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی, لیکن انہوں نے تباہی کی جو داستانیں چھوڑی وہ ناقابل بیان ہے. اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں چودھری جعفر اقبال صاحب, رہنما مسلم لیگ نون ہے گجرات سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, الحمدللہ. چودھری صاحب, عمران صاحب ایک بار پھر اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے. کبھی وہ کہتے تھے کہ سائفر کے ذریعے سازش کی جا رہی ہے, اس پہ کھیلنے کی باتیں ہو رہی تھی, آڈیو لیکس ہمارے سامنے آ رہی تھی. اب تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سب پیچھے رہ گیا, سب باتیں ختم ہو گئی. اب وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں امریکہ کو, اور جو سفارتی محاذ پہ نقصان پہنچا چکے ہیں پاکستان کو, کیا اس کی تلافی ممکن ہے؟ جی بہت شکریہ. پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ جی مجھے کسی طرح گود لیں, اور پہلے بھی جو میں آپ کے لیے خدمات انجام دیتا رہا ہوں, اگر کہیں غلطی کوتاہی ہے تو میں دوں گا, اور اس کے علاوہ کیا پیغام دیں گے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ کے ہیں, تو بتائیے کہ 2014 کے دھرنوں سے لے کے جتنے وہ اعلانات کرتے رہے, جتنے دعوے کرتے رہے, کوئی ایک بات جو وہ پوری کر سکے ہوں یا جس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اور جب انہوں نے بطور وزیر اعظم یہ دیکھا کہ انہیں اپنے سیاسی منشور پہ عمل نہیں کر پا رہے, تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی یو ٹرن لینا یہ عظیم لیڈر کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے. تو آج اگر وہ سائفر کے اس بیانیے سے پھر گئے ہیں, آنے والے کل میں یاد رکھیے گا کہ وزیر آباد والے حادثے میں بھی وہ اسی طرح کا کوئی یو ٹرن لیں گے. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, یہ بالکل توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے بعد کئی یو ٹرن اور بھی لیں گے. چودھری صاحب, اس وقت ملک مشکل میں ہے, ملک کے بڑے حصے پر اس وقت سیلاب ہے, ہماری 3.5 کروڑ آبادی اس وقت سیلاب متاثرہ علاقوں میں موجود ہے, لیکن عمران خان صاحب سڑکوں میں نظر آتے ہیں. اس وقت وہ مارچ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, ان کا بیانیہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے.
अभी हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ से उनका मार्च गुजरता है, खारियाँ जीटी रोड पे जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। मरीज़ एम्बुलेंसेज में बेचारे परेशान हाल हैं, दम तोड़ गए कई मरीज़ सिर्फ अस्पताल ना पहुँचने की वजह से। हमारे सहाफ़ी दोस्त जो जान से हाथ धो बैठे, उनकी अभी तक इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई। हालांकि उन सूबों में इमरान खान साहब की अपनी गवर्नमेंट है। सूरत हाल किस तरफ जाती देख रहे हैं और इमरान खान साहब की सियासत का मुस्तकबिल क्या है? इमरान खान साहब की सियासत का मुस्तकबिल मुझे तो कोई ऐसा नजर नहीं आता ताबनाक। और जहां तक अभी मुल्क की सूरत हाल की आप बात करें, इमरान खान साहब के पेश नजर कभी भी वो वजारत उज़्मा पे फाइज थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे तब भी, और उससे पहले अपोजिशन लीडर थे, आज अपोजिशन में हैं। वो कभी भी मुल्क की सियासी सूरत हाल को बेहतर करना नहीं है। बेहतर करने के आपके पास दो तरीके हैं। अगर आप वो 1973 का आयन जिसके तहत इमरान खान साहब ने वजारत उलमा का हलफ उठाया, कौमी असम्बली के मेंबर का हलफ उठाया, एक ये है कि आप ऑपोजिशन में हैं, आप अपनी जो नुमाइंदगी आपके पास है, जितने फीसद लोगों की जितनी नशिस्तें आपके पास हैं, उनको सामने रखते हुए आप कौमी असम्बली के अंदर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को मजबूर करें कि वो अवामी फलाह के मंसूबों में उनकी राय को भी शामिल करें। और जहां जहां कोई कमी कोताही नजर आती है उसको आप लेजिस्लेशन के जरिए दुरुस्त करें, सियासी माहौल को बेहतर करें और मुल्क को आगे लेके चलें। दूसरा ये है कि आपको मतलूबा अक्सरियत मिल गई, आप वजीर आजम बन गए, आप लीडर ऑफ द हाउस बन गए, आप कवानीन बना सकते हैं, मुल्क के इंतजामी फैसले कर सकते हैं, तो आप अपने मंशूर के ऊपर अमल कीजिए, जो आपके दावे और नारे हैं उनके ऊपर अमल कीजिए। इमरान खान साहब ने दोनों ही सूरतों में कोई किरदार अदा नहीं किया। जब वो अपोजिशन में थे, मैं भी कौमी असम्बली का मेंबर था 13 से 18, तो मैंने नहीं देखा उन्हें जमहूरियत के अंदर शराकत करते हुए, हिस्सा लेते हुए, अपनी राय देते हुए या अपनी मतलूबा तादाद को, चाहे वो कोई स्टैंडिंग कमेटी हो या वो एज ए होल हाउस की कोई कमेटी हो या इवन हाउस के अंदर कोई डिबेट हो रही हो। 5 बजट पेश हुए, उन्होंने किसी बजट तकरीर में हिस्सा नहीं लिया। बैरून ममालिक से वफूद आए, बैरून ममालिक के सरबराहान ने कौमी और असम्बली पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास से खिताब किया, उसमें हिस्सा नहीं लिया। सी पैक के ऊपर कमेटी बनी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बनी, वो किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बने। वजीर आजम बन के, वजीर आजम बनकर उन्होंने कोई ऐसी कानून साजी नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें बाकी लोगों को भी साथ शरीक करें और खुद भी जो है वो कोई ऐसा काम करें जिससे कुछ बेहतरी आ सके। हाँ, अपने जाती मफाद के और अपने साथियों के मफाद के बहुत सारे काम किए। सही, यानी जो भी किया वो अपने ज़ाती मफादात के लिए किया, कभी भी मुल्की मफाद को मुकद्दम नहीं रखा। बहुत शुक्रिया। चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। साफ़ी साहब, एक जब गवर्नमेंट की कंपोजिशन हम देखते हैं उसमें उसका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट कभी मिल के कानून साजी करते हैं। यहाँ पे तो हमें अपोजिशन हमेशा सड़कों पे नजर आई, कभी वो पार्लियामेंट में आके ना बैठते हैं ना बात करते हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे तब भी उन्होंने पेशकश की कि आए बैठ के बात करते हैं। अभी मुल्क मुश्किल में है, जब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को अपोजिशन को मिलकर आगे चलना चाहिए। इमरान खान साहब की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, कंट्रीब्यूशन उनकी ज़ीरो नज़र आती है। कहीं पे भी हमें उनकी तरफ से लचक या झुकाव नज़र नहीं आता कि वो आवाम के लिए बात करें। इससे 2014 का मुझे वाकया याद आया, जब APS का सानिया हुआ था उस वक्त, तब भी इमरान खान साहब धरने पे थे, तब भी वो एहतजाज पे थे। उनको याद दिलाना पड़ा कि मुल्क पे एक मुसीबत आई है, आप आए बैठें बात करें, एहतजाज करने के लिए बहुत वक्त बाकी है। आज भी मुल्क मुश्किल में है, लेकिन आज इमरान खान साहब को एहसास नहीं हो रहा। जी, आप बात दुरुस्त कर रही है। इस वक्त अगर हम हुकूमत की हुर्रियत को देखें तो इस वक्त भी जो पाकिस्तान का जो एक गालिब इलाका है या जो हमारी टेरेटरीज़ है उस पर इमरान खान साहब ही की हुकूमत है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम इलाकों के इन तमाम इंतज़ामी यूनिट्स का जो हुक्मरान है वो इमरान खान साहब बज़ात ख़ुद है। लेकिन दूसरी तरफ वो सड़कों पे भी मौजूद है। अपने उस सूबे में जहाँ पे इमरान खान साहब हुक्मरान है, कई दिनों से उनकी जमात GT रोड पे मौजूद है। और इस वक्त भी देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त जो ज़मान पार्क के अपने बेडरूम से या ड्राइंग रूम से
وہ جو ورچوئل خطاب روز 2-3 کرتے ہیں اپنے جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے سامنے، اس میں بھی وہ قومی مسائل پہ بات نہیں کر رہے. وہ ان کی جو پوری سوئی اٹکی ہوئی ہے ایک تعیناتی کے گرد، ان کی پوری سیاست اس وقت گھوم رہی ہے. اور دوسرا جو ان کا ایک پسندیدہ جو ٹاپک ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کی ان کی تضحیک کرنا، ان کو غلط القابات سے یاد کرنا، ان پہ بے جا جو الزامات لگانا، یہ ان کا کام ہے. باقی جو سلگتے ہوئے مسائل ہے، جو آپ نے چودھری صاحب سے بھی جو ایک سوال کرنے کی اس تناظر میں آپ نے جو سیلاب زدگان کی موجودہ جو حالت زار بیان کی، اس پہ کبھی ہم نے خان صاحب کو کچھ کہتے ہوئے یا کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. کرنا تو دور کی بات، کہتے ہوئے بھی ہم نے نہیں سنا. ہمایوں خان صاحب نے ذکر کیا کہ 2-3 ٹیلی تھون کر کے اربوں روپے جمع کرنے کا دعویٰ کیا تھا عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے. کہاں ہے وہ پیسہ؟ کب وہ خرچ ہوگا؟ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، سیلاب زدہ علاقوں میں لوگ کھلے آسمان تلے موجود ہے، لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے. خان صاحب کو اور اگر کچھ بھی نہیں کرنا، اپنی سیاست کرے. وہ اگر وہ احتجاج کرتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، جو بھی وہ کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن ایک اس پوری سیاسی سرگرمیوں میں صرف 5 منٹ کے لیے بھی اگر وہ یہ سیلاب زدگان کی بات کرے یا ان کی دادرسی کرے تو ان کی عزت احترام میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوگا. خیبر پختونخوا میں کچھ کرے، پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں کرے. چلے اگر سندھ نہیں جانا چاہتے، بلوچستان نہیں جانا چاہتے تو ان علاقوں میں نہ کرے، گلگت بلتستان میں کرے، آزاد کشمیر میں کرے جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. لیکن خان صاحب نے نہیں کرنا. اگر انہوں نے کرنا کچھ ہے وہ صرف یہی کہ الزام تراشی، دشنام ترازی، ایک دوسرے کو جو ہے اشتعال کی سیاست وہ انہوں نے کرنی ہے. اور وہ بدقسمتی سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ان کے فالوورز ہے، جو ان کے چاہنے والے ہیں، خان صاحب کی منہ سے وہی بات سننا چاہتے ہیں. اور کبھی بھی کوئی تعمیری سیاست ان کی طرف سے ان کی سیاست میں ہم نے آج تک نہیں دیکھی. یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے صافی صاحب کہ ابھی تک ہم تخت سیاست دیکھتے آ رہے ہیں، ہمیشہ غالب گلوچ کی سیاست دیکھتے آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے کبھی بھی عزت و احترام کی بات نہیں کی گئی. عمران خان صاحب کو ویسے تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تقریریں کرنے سے فرصت نہیں ہے، جی ٹی روڈ پہ جو لوگ موجود ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے نہیں سنا کہ وہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں گئے ہیں، لوگوں کی مدد کی بات کی. اور بالکل درست فرمایا آپ نے کہ جو ٹیلی تھونس کی گئیں، اتنے پیسے جمع کیے گئے، وہ کہاں گئے؟ ضرورت تو آج ہے. سیلاب متاثرہ علاقوں میں 3.5 کروڑ آبادی کو اس وقت گرم کپڑوں کی ضرورت ہے. بلوچستان کے علاقوں سے تو سیلاب کا پانی نکل گیا، لیکن سندھ میں ابھی تک پانی موجود ہے. اگر وہاں نہیں کر سکتے تو خدا را اپنے صوبے میں جہاں کی اپنی حکومت ہے ان کے سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی مدد کر دیجئے. لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پر اپنا وقت ضائع کریں اور لوگوں کو پریشانی اور اذیت کا سامنا الگ سے کرنا پڑے. اب ذرا دوسرے معاملے پہ آ جاتے ہیں جو آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہے. دوسرا ٹاپک وہ ہے خیبر پختونخوا حکومت کی مالی بد انتظامیہ. گزشتہ 9 سالوں میں صوبہ کتنا مقروض ہو گیا اس کا اندازہ نہیں ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ بیرونی قرضے نہیں لینے چاہیے. ہمیشہ انہوں نے مخالفت کی، تنقید کی ان لوگوں پر، ان حکومتوں پر جنہوں نے بیرونی قرضے لیے. لیکن آج ان کی اپنی حکومت کتنی مقروض ہو گئی ہے. 359 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے کے پی حکومت کا قرضہ. اور آئندہ 5 سالوں کی بات کریں تو 966 ارب روپے تک یہ قرضہ بڑھ جائے گا. اتنے قرضے لیے گئے، آخر کہاں لگے؟ عمران خان صاحب جاب کریشنز کی بات کرتے تھے، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کا ذکر کرتے تھے، وہ ہیں کہاں؟ نظر نہیں آتے. لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، پریشانیاں وہیں کی وہیں ہیں. ڈیمز بنانے کی بات کرتے تھے عمران خان صاحب، کہتے تھے بہت سی سرگرمیاں شروع ہوں گی، لیکن کوئی سرگرمی دکھائی نہیں دیتی. بی آر ٹی پہ کرپشن کے سکینڈل ہمارے سامنے ہیں، لیکن کیسز التباہ کا شکار ہوتے رہے. جب کرپشن کے سکینڈلز میں کوئی سچائی نہیں تھی تو پھر یہ کیسز التباہ کا شکار کیوں ہوئے؟ ہمایوں خان صاحب، مالی بد انتظامیہ کے پی کے میں سب سے زیادہ، دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت. دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا کنیکٹ کروں گا جو پچھلا سوال تھا. خان صاحب کی جو پرفارمنس ہے فلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہے. مطلب ان کے اپنا جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا جہاں پہ ان کی حکومت ہے، اس کے بہت سارے اضلاع جو ہے وہ پانی کے نیچے آئے اور بہت بے تحاشا جو ہے لوگوں کا لائیولی ہوڈ جو کہ زراعت کے ساتھ منسلک تھا وہ خطرے میں آیا. اس کے اوپر ابھی تک ہم نے نہیں سنا اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. واقعی جو ان کے ساتھ حافظ آباد میں جو حادثہ ہوا اس کی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں،
لیکن اب وہ اگر واپس آ کے امریکہ کے اوپر جو ہے گفتگو کر سکتے ہیں، پاکستان کے معاشی معاملات کے اوپر کر سکتے ہیں، سیاست کے اوپر کر سکتے ہیں، کرپشن کو ایک ایشو بنا کے، جو کہ ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے، لیکن ان کا فوکس جو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے، ایگزسٹینشل تھریٹ ہے جو کلائمیٹ چینج، جس کی وجہ سے ہمیں اتنا بڑا نقصان ہوا، اس پہ زیرو، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ ہمایوں خان صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، اس وقت ہمیں سینیٹر زاہد خان صاحب نے جوائن کیا ہے، بہت شکریہ زاہد خان صاحب۔ ہم بات کر رہے ہیں کے پی حکومت کی مالی بد انتظامیہ سے متعلق، اتنے قرضے لے لیے گئے، آن گراؤنڈ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، کارکردگی صفر نظر آتی ہے کے پی حکومت کی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، بدقسمت یہ ہے کہ وہاں پہ 9 سال سے بلکہ 10 سال پورا ہو رہے ان کی حکومت ہے، اور جب ہم حکومت 2013 میں چھوڑ کے گئے تھے اس وقت ہمارا صبح 96 بلین کا مقروض تھا، اس وقت 900 بلین مقروض ہے، تو یہ پیسہ کہاں گیا؟ دیکھیں 24 جب ہم تھے تو 24 پروجیکٹ ہائیڈرو پروجیکٹ ہم نے بنائے تھے، جس سے 3500 4000 بجلی بن رہی تھی، وہ ہم نے اپنی کاسٹ پہ یعنی صبح اپنے پیسوں سے کر رہے تھے، اس میں کوئی لون وغیرہ شامل نہیں تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہماری حکومت گئی تو اس کے بعد اس کا یہ صورتحال کہ ابھی تک تو اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں بلنٹریز اور آپ کا ملم جبا، بی آئی ٹی، بہت سارے کرپشن ادھر ہوئی ہے، لیکن وہ تو چھوڑ، وہ تو کر ہی نہیں رہے تھے کیونکہ ان کی تو حکومت تھی، لیکن ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتے ہیں، ہمارا نیب کیا کر رہے ہیں، ہمارا نیب کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس کیسز کو کیوں نہیں دیے؟ 900 ارب روپے جو ہے وہ یہ کہاں گئے؟ یا تو دیکھیں نا، ہم نے پورا جب ہم حکومت چھوڑ رہے تھے تو پورا پچھلی حکومت سے لے کر ہماری حکومت تک 96 بلین تھا، اور ابھی 900 بلین ہوئے، تو یہ 9 سال میں یعنی ہر سال اس نے 100 بلین ایکسٹرا کر لیا۔ تو پھر یہ کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں، وہاں صورتحال تو یہی ہے کہ 2010 میں آپ کو یاد ہے کہ سیلاب آیا، ہمارا سارا اریگیشن سکیمز برباد کر دیے تھے، ہمارے انفراسٹرکچر سارا برباد ہوا تھا، کوئی بریجز نہیں تھے، روڈ سارے بہ گئے تھے، 1 سال کے اندر ہم نے سب کچھ ٹھیک کرایا تھا، بریجز جہاں ڈیمیج ہوئے تھے بریجز بنا دیے تھے، جہاں روڈ ہوئے تھے روڈ بنا دیے، جہاں پہ نیری نظام ہمارا خراب ہو گیا تھا سب کو ٹھیک ہے 1 سال کے اندر، لیکن ہم نے کوئی قرض نہیں لیا۔ اب یہ تو بدقسمتی ہے۔ بس سر عمران خان صاحب جو توجیہ پیش کرتے ہیں ان قرضوں کے لیے، وہ کے پی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ صرف فاٹا کے انضمام سے ہوا، جس کے لیے انہوں نے وفاق سے بھی پیسے مانگے، تو پھر بیرونی قرضے آخر لینے کیوں پڑے؟ وہ لگے کہاں پہ؟ اور اگر میں کہوں کہ آپ کمپیریزن کریں اس وقت جب آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے اور ابھی جب 9 سال کے بعد کی ہم سچویشن دیکھتے ہیں، کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ کے پی پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہے؟ دیکھیں جی، جب ہم آئے تھے آپ کو یاد ہوگا 2 مسائل تھے، ایک تو سب سے ہمارا صوبہ دہشت گردوں کے قبضے میں چلا گیا تھا، پورا ملاکنڈ ڈویژن میں پاکستان کا جھنڈا کوئی لہرا ہی نہیں سکتا تھا، ہم نے مذاکرات کی، جب مذاکرات ناکام ہو گئے ہم نے آپریشن کیا اور 35 لاکھ لوگ ملاکنڈ ڈویژن سے نیچے لے آئے، جو 3 مہینے کے بعد اس کو واپس ہم نے بسایا، ہمارے وہی پیسہ تھا نا، ہم نے تو کہیں سے قرض نہیں لیا تھا، تو یہ ہمیں بتا دیں۔ اور 9 ہمارے پاکستان بننے کے بعد 8 یونیورسٹیز ہمارے صوبے میں تھے، 9 یونیورسٹیز ہم نے نئے بنائے تھے، ہم نے کیمپس بنائے، ہم نے اسپتالوں میں اپ گریڈیشن کیا، یہ ہمیں بتا دے کہ یہ کوئی بھی ایک کام بتا دے یہ کہ ہم نے یہ کام کیا اس لیے ہم نے قرضہ لیا، ہم نے تو قرضہ نہیں لیا تھا، کیونکہ جو ہمارے 18 امendment پاس ہوا تھا، 18 امendment میں ہمیں بہت پیسہ ملا تھا، اور وہ پیسہ ابھی تک پتہ نہیں ان لوگوں نے وہ بھی تو کہا گیا، لیکن جو قرضے لیے وہ بھی کہا گئے، تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ اصل میں اب یہ جو ہمارا نیب ہے یہ بھی بڑی قابل خبروش میں ادھر سو گئے، وہاں پہ جا کے تو دیکھیں بی آر ٹی میں کیا صورتحال ہے، یعنی وہ خود کہہ رہے ان کی کمیٹی جو وہ انکوائری کی ہے وہ کہتے کہ 6 ارب اور 7 ارب کا اس میں گپلا ہوا ہے۔ اسی طرح بلین ٹریز کا آپ دیکھیں، کوئی ادھر جا کے کوئی درخت تو آپ کو نظر آنا چاہیے نا، وہ کوئی نہیں ہے۔ ملم جبا کا حال دیکھو، آرکیالوجسٹ کا جو اسکینڈل تھا وہ بھی غائب ہو گیا، وہ جو ہمارا خیبر بینک کا اسکینڈل تھا وہ بھی غائب ہو گیا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہے کہ بس وہ ادھر تو بیٹھا ہوا ہے، وہ پتری اسلام آباد کو قبضہ کرنے کے لیے، اور ہمارا اس وقت صوبے کا جو صورتحال ہے وہ دہشت گردی کی ضد میں ہے، اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی وہاں ہو رہی ہے، اور یہ اس خطرناک اس کے کہ ہمارے وقت میں تو بم پھاڑتے تھے، ابھی تو وہ بتا مانگ رہے ہیں، اگر بتا نہیں دیتے تو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو حکومت ہے وہ اپنا خود بتا دے رہے،
جو اس کا گورنر تھا وہ دے رہا تھا, وزیراعلیٰ دے رہے, اس کے وزیر سارا بت دے رہے جو دہشت گرد ان کو. تو باقی لوگوں کی تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. ہمارے صوبے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بیڈ گورننس کی ایک بہت بری اگزامپل ہم کہیں گے ہمارے سامنے. بہت شکریہ. سینیٹر زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں کنٹینیو کیجیے گا. میں زاہد صاحب جس طرح سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے, میرا خیال ہے یہ ایک گلیئرنگ اگزامپل ہونی چاہیے. ایک ایسا صوبہ جس میں اس وقت کی جو موجودہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے وہ پچھلے تقریباً 10 سالوں سے وہاں پہ ہے, اور پھر پرفارمنس کے اوپر جو انہوں نے بتا دیا, بے تحاشا قرضے لیے گئے لیکن ہم نے دیکھا کہ ہسپتالوں کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا. اچھے پوائنٹس تھے ان کے کہ انہوں نے ایک صحت کارڈ کا اجرا کیا, لیکن وہ ایک بڑا اس کے اوپر بھی بہت بڑی بحث کی جا وہ سکتی کتنا ہے. کمپلیکیٹڈ تھا, لوگ جاتے ہیں علاج نہیں ہوتا تھا نہیں, ابھی بھی ہے کمپلیکیٹڈ ہے. وہ ایسے ہے کہ آپ نے جو سرکاری اسپتال ہیں ان کی اپ گریڈیشن نہیں کی, ان کو جو ہے انفراسٹرکچر پرووائڈ نہیں کیا, ان کے جو ڈاکٹرز یا ان کے جو پیرامیڈکس ہیں ان کو سہولیات نہیں دیں, ان کے جو ٹیکنالوجیکل ان کی جو چیزیں تھیں اس کو اپ گریڈ نہیں کیا, لیکن آپ نے ایک الٹرنیٹیو سسٹم بنا دیا جو کہ پرائیویٹ میڈیکل جو ہے وہ انشورنس کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اسٹیٹ بہت حد تک بہت زیادہ پیسے دے رہی تھی, اور اس میں واقعی خیبر پختونخوا کی حکومت بھی تھی اور یہ بائی دا وے آپ اس کو اس سینس میں لیں کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ قرضے لے رہی ہے اور قرضے لے رہی ہے, اس کی جو ریپرکشن ہے وہ ہم سب پہ آ رہا ہے. ہم عوام ہیں, پاکستان کی ہیں, قرضے وہ لیں گے, اتارنے ہم نے ہوں گے. اب آپ نے سسٹینیبل قرضے لینے ہیں, ایسے پروجیکٹس میں لگانے ہیں جس کا عوام کو بھی فائدہ ہو, نہ صرف پولیٹیکل گین کے لیے کہ آپ نے ایک جو ہے کارڈ دے دی اور کہا کہ 10 لاکھ اس کے اوپر آپ استعمال کرنے. وہ 10 لاکھ کون دے گا؟ وہ میں اور آپ دیں گے, ہمارے اوپر ٹیکسز لگائیں گے, ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ سسٹینیبل ہے یا نہیں. تو یہ ایک جو ہے نا مس گورننس یا بیڈ گورننس جو ہے وہ. پھر پولیس جو ہے اس کے اوپر ریفارمز بالکل نہیں کی. ابھی جو سینیٹر صاحب نے کہا کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس آپ کی وہ ہے, وہاں پہ آپ کے وزیر اعظم یا آپ کے جو گورنر ہے اگر وہ بھی بھتے دے رہے ہیں اور اپنی پولیس کو انہوں نے اسٹرانگ نہیں کیا, انٹیلیجنس کا نیٹ ورک اسٹرانگ نہیں کیا, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی, 10 سال سے ہیں آپ وہاں پہ, اس کے بعد آپ جو ہے وہ اسٹیٹ ریسورسز استعمال کر کے لانگ مارچ اور دھرنوں میں آ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے بڑا ڈپلوریبل ہے. اس کے اوپر جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کو دوبارہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ. آپ کی اپنی عوام ہے, اس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. آج آپ ہیں, کل کوئی اور آئے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ قرضہ لے لیا, اور یہ ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے. اگر آپ کو یاد ہو جس طرح آئی ایم ایف کی جو آخری ٹرانچ تھی جس میں آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ کہا تھا کہ آپ نے سبسڈیز کم کرنی ہے, جو خان صاحب کی حکومت کے آخری 1 مہینہ یا 2 مہینے تھے, اس میں آپ نے پیٹرول کو اتنا زیادہ سبسڈائز کر دیا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بہت زیادہ مہنگا تھا, اور اس کا نقصان کس کو؟ پوری پاکستانی عوام کو. ہم نے وہ قرضے جو ہے نا اپنی تنخواہوں سے, اپنی نوکریوں سے اور ان چیزوں سے ادا کرنے ہیں. تو یہ جو شارٹ ٹرم پولیٹیکل گین کے لیے آپ اپنے لوگوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, یہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ دوبارہ آ جائیں. فقدان کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں. صافی صاحب, ایک آئی ایم ایف سے جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ آپس میں عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم خط لکھ دیتے ہیں, ہم آئی ایم ایف کے جو پیسے ہیں وہ نہیں چکا سکتے تو اس لیے ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں. ایک وہ معاملہ. پھر ہم دیکھتے تھے وفاق سے مزید پیسے مانگے گئے, فاٹا کے انضمام کا بہانہ بنا کے کہ سارے پیسے خرچ ہو گئے, مزید پیسے چاہیے. پھر تیسرا فیکٹر یہ قرضے جو بیرونی امدادی اداروں کی طرف سے یا مالی اداروں کی طرف سے لیے جا رہے ہیں. یہ سارے قرضے ظاہر ہے عوام کی جیب سے جائیں گے. 966 ارب روپے پہ اگر آئندہ 5 سال میں یہ قرضے پہنچ گئے, کیا پاکستان کے حالات اس قابل ہیں اس وقت کہ ہم یہ قرضے اتار سکیں گے؟ ابھی 359 ارب ہے, آئندہ 5 سال میں 966 ارب ہو جائیں گے. دیکھیے سلمہ, آپ آئندہ 5 سال کی بات کر رہی ہے. اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. وہ صوبہ جو ہے دیوالیہ ہونے کے دہانے پہ ہیں. یہ خان صاحب کی حکومت میں پتہ نہیں کیا عصیب ہمیں جو ہے گھیر لیتا ہے. جب یہاں پہ وفاقی حکومت میں تھے تو خود خان صاحب کی دہائیاں ہوتی کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. وہ تو الحمدللہ نہیں بنا, لیکن اس وقت خیبر پختونخوا جو وسائل کے حوالے سے ایک رچ صوبہ ہے. نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے محاصل کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ وفاق کی طرف سے جاتا ہے. وہاں پہ معدنیات موجود ہے, وہ ایک زرعی صوبہ ہے. وہاں پہ جو مین پاور ہے وہ محنتی ہے, جفاکش ہے. اس کے باوجود اس صوبے کی یہ حالت ہے, وہاں سے برین ڈرین جو ہے وہ تو کب سے جاری ہے, جب سے یہ 1 دہائی سے وہاں پہ عمران خان صاحب وہاں کے حکمران ہے. اس وقت وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ سرکاری اداروں سے لوگ اس لیے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں کہ کئی ادارے جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو
جو صوبائی ملازمین ہے ان کو تنخواہیں دینے سے قاصر ہے، اور اتنے بڑے تعداد میں سرکاری ملازمین ملازمتیں چھوڑ رہی ہے سلمہ کہ صوبائی حکومت نے قوانین ہی بدل لی اور جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اس کو بڑھا دیا، بجائے یہ کہ اس مسئلے کا حل وہ نکالتے انہوں نے عمر ہی بڑھا دی تاکہ لوگ سرکاری اداروں سے نہ نکلے۔ یونیورسٹیز کا ذکر ہوا، زاہد خان صاحب درست کہہ رہے تھے کہ ANP کے زمانے میں کئی یونیورسٹیز بنی، لیکن عمران خان صاحب کی پہلی حکومت میں فنڈنگز کا ایشو ہو گیا تھا اور یونیورسٹیز کو فنڈز ملنی بند ہو گئی تھی۔ اس وقت تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، تمام یونیورسٹیز جو صوبے کی جتنی بھی سرکاری یونیورسٹیز ہیں تمام مالی مشکلات کا شکار ہے۔ روز ان کے جو اساتذہ ہے وہاں پہ جو پڑھانے والے عملہ ہے، جو انتظامی عملہ ہے، وہ احتجاجوں پہ آیا ہوا ہے۔ یہ جو قرضوں کے جو سب سے بڑے مخالف اپنے آپ کو پریٹینڈ کرنے والے جو تھے خان صاحب تھے، ان کے صوبے نے بدترین قرضے لیے ہیں جو ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور میں یہ بات دہرا دیتا ہوں کہ اگر یہ صورتحال رہی، محمود خان صاحب اور ان کی ٹیم مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ صوبے کے مسائل ان کے بس کی بات نہیں ہے، معاشی فرنٹ پہ صوبہ ناکام ہے، آپ کے جو سیکیورٹی فرنٹ ہے اس پہ صوبہ ناکام ہے، وزیر اعلیٰ صاحب اور اس کے خاندان پہ الزام ہے، ان کی امیجیٹ فیملیز پہ الزام ہے کہ وہ انتہا پسندوں کو وہ بتہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح پہلے جو زاہد خان صاحب نے مجھ جانب اشارہ کیا کہ شاہ فرمان صاحب جو گورنر تھے PTI سے ان کا تعلق تھا، وہ بتے دیتے رہے ہیں، ان کے کئی وزراء پہ الزام ہے کہ وہ بتے دے رہے۔ تو اس طریقے سے تو نہ آپ کی معیشت درست ہوگی، نہ آپ کی سیکیورٹی کے مسائل حل ہوں گے، اور اگر اب بھی PTI کی حکومت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو صوبے میں بدترین صورتحال سامنے آ سکتا ہے۔ جو عسکری قیادت نے اور جو ہماری سیکیورٹی فورسز نے، عوام نے، پولیس نے جو بے تحاشا قربانیاں دی تھی وہ خدا نخواستہ رائے گاہ چلی جائیں گی۔ آپ جانتی ہیں کہ جب معاشی مسائل جب بڑھتے ہیں تو اس کا انجام سیکیورٹی مسائل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو اس سٹیج پہ ہم سب کو خیبر پختونخوا کے بارے میں سیریسلی کچھ ایسے اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ یہ صوبہ کولیپس کی طرف نہ جائے اور وہاں پہ کچھ جو صوبائی حکومت کی کارکردگی بہتر بنائی جائے۔ اتنے بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہمیں اس وقت صوبے کی کارکردگی بہتر بنانے پہ توجہ دینی ہوگی، کیونکہ صوبے میں اس وقت لوگ پریشانی سے دوچار ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، صحت کے مسائل ہیں، اور عمران خان صاحب سڑکوں پہ کروڑوں روپے جو عوام کی جیب سے جاتے ہیں، عوام کے ٹیکس کا پیسہ صوبائی حکومت کے جو وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے اس طرح مارچ پہ ضائع کیا جا رہا ہے، اور عوام بیچارے 2 وقت کی روٹی کے منتظر ہیں جو کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ اس وقت عوام کو بہت سی سہولیات بھی چاہیے، بہت ساری بیسک فیسلٹیز چاہیے جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، جو خاص طور پہ سیلاب علاقوں میں موجود ہیں۔ اگر بیرونی قرضوں کا حجم اتنا بڑھ گیا ہے تو پھر پیسے کہاں سے جنریٹ ہوں گے، اور وہ پیسے جو مختلف منصوبوں کی مد میں لیے گئے، کروڑوں روپے ایک پروجیکٹ کی مد میں لیے گئے، اس کے بعد وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اور جب عمران خان صاحب کے اپنے احتساب کی بات ہوتی ہے تو پھر اداروں پر الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جس طرح ملکی مفادات کو داؤ پر لگایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے پولیٹیکل گیمز کھیلی جاتی ہیں اور جس طرح سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے پاکستان کو، نہایت قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔